बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदीद। मुल्क की सियासत की बात करेंगे, कौन या आर होगा या कौन पार होगा। इसके साथ साथ विफाकी कैबिनेट से मुताल्लिक बात होगी। विफाकी कैबिनेट में अचानक होने वाले रद्दोबदल के पीछे असली कहानी क्या है, इसकी वजह क्या है। कहा यह जा रहा है कि पीडीएम से निमटने के लिए जो कलमदान तब्दील किए गए हैं उसमें सबसे अहम कलमदान जो है वो शेख रशीद साहब को सौंपा गया है और उन्हें यह टास्क भी दिया गया है कि आपको पीडीएम को कंट्रोल करना होगा, इस जलसे को कंट्रोल करना होगा, इस तहरीक को कंट्रोल करना होगा। इसके ऊपर मैं तफसील से बात करूंगी, मगर इसके साथ साथ 13 दिसंबर को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तरफ से लाहौर में जो एक जलसा किया जाना है, अभी तक के तमाम दावे हैं कि यह जलसा इतना शानदार होगा, इतना बड़ा पावर शो दिखाया जाएगा कि मुल्क की सियासी तारीख का यह रुख तब्दील कर देगा। अब देखना यह है कि यह रुख किसके लिए तब्दील होगा, आर या पार कौन होगा, मौजूदा हुकूमत होगी या फिर ऑपोजिशन होगी। इसके ऊपर हारून साहब की तफसील से मैं बात सुनूंगी और इनके ऊपर उनकी ओपिनियन लूंगी। यूरोपीय यूनियन के हवाले से बात करेंगे। यकीनी तौर पे बहुत बड़ी खबर इस वक्त मंजर-ए-आम पर आई है कि भारत किस तरह से भारत पाकिस्तान को नाकाम करने की कोशिशें कर रहा है। आलमी बरादरी का इसमें क्या रोल होना चाहिए, क्योंकि यूरोपीय यूनियन डिस इंफॉर्मेशन लैब की तहकीकाती रिपोर्ट ये कहती है कि भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है। गुज़िश्ता साल नवंबर में भी एक तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई जिसके बाद कोई खातिर ख्वाह काम नहीं किया गया। अब सवाल यह होता है कि अब की बार जो दूसरी इसकी किस्त जारी की गई है, यह पाकिस्तान के लिए कितनी मौसर और भारत को कितना बेनकाब करेगी। इसके ऊपर हारून साहब की राय लेंगे। प्रोग्राम के जब तीसरे से की जानी बढ़ेंगे तो डेफिनेटली कश्मीर के मामले के ऊपर बात होगी, मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान की एलएनजी गैस बहरान के ऊपर तफसील से हम बात करेंगे और इसके साथ साथ सरगोदा के कमिश्नर के हवाले से जो इस वक्त मुहिम चलाई जा रही है, उनके कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है, ऊपर भी हारून साहब के साथ तफसील से बात होगी। हारून साहब, सबसे पहले तो सियासत की बात करेंगे। पीडीएम का जलसा होने जा रहा है 13 दिसंबर को। जलसा कितना कामयाब रहेगा? अभी तक के तमाम दावे कि जलसा बेहद कामयाब होगा, बड़े लोगों को इकट्ठा करेंगे, इस्तीफे भी पेश किए जाएंगे, हुकूमत को घर भी भेजा जाएगा, मगर शेख साहब कहते हैं 13 दिसंबर के बाद सिर्फ खुशखबरियां हैं हमारे लिए। देखिए, जलसा तो कामयाब ही होगा, इसमें तो कोई शुबा नहीं, इसलिए कि मुस्लिम लीग का गढ़ है लाहौर और पंजाब का सारा बजट उस पर लगता रहा। 50% तो कम अज़ कम बजट लगता रहा है 8 साल तक, तो ज़ाहिर है जलसा कामयाब होगा। लोग भी उनके ज़्यादा जीते हैं, मोबिलाइजेशन भी बहुत है। कुछ चीज़ें उनके खिलाफ जाती हैं, मसलन ये है कि गलत बयानी बहुत की। गलत बयानी बड़ा कमज़ोर लफ्ज़ है, झूठ बोला बेतहाशा। मसलन ये है कि पानी वहाँ मीनार पाकिस्तान इकबाल ग्राउंड में पानी वो डाल दिया गया है, वहाँ पे हुकूमत सेंच दिया गया है उसको। वहाँ तो कोई पानी नहीं डाला गया, ज़्यादा से ज़्यादा वो 10 मरले जगह थी। वो जो गैर जानबदार लोग थे वो दिखाते रहे, मगर मीडिया ने इसको क्या ज़्यादा अहमियत नहीं दी। दूसरा ये है कि अंबार लग गया इस्तीफों का। 4-5 लाख इस्तीफे वहाँ पड़े हुए हैं मोहतरमा मरियम नवाज के। 4-5 लाख जानते हैं, चंद इस्तीफे हैं। ये वो कहते हैं अंबार लग गया। अंबार कितने कागजों का होता है? कोई हजारों इस्तीफे उनके पास पड़े हुए हैं, चंद इस्तीफे हैं, वो भी पार्टियों के पास हैं, वो स्पीकर के पास नहीं है। और पिछली दफ़ा के इस्तीफों का आपको याद है, ये मीडिया में, सोशल मीडिया में, और मीडिया में बहुत ज़्यादा तारुक पैदा कर दिया है नून लीग ने, और बेदरेग पैसा खर्च हो रहा है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है मैं नहीं कह सकता। इसमें इमरान खान तो कहते हैं कि बाहर से आ रहा है, लेकिन या लोकल बिजनेसमैन दे रहे हैं, या डेस्परेशन में शरीफ ख़ानदान ज़िंदगी में पहली दफ़ा खुद अपने पैसे खर्च कर रहा है। मौलाना ने अपनी पार्टी के लोगों से कहा था कि जान हम लड़ाएंगे और माल वो खर्च करेंगे, इसकी उनसे फर्म कमिटमेंट है। बहरहाल देखिए, जलसा तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। 3 चीज़ें उनके खिलाफ हैं। एक, कोरोना उनके खिलाफ है। लोग अगर जिस आदमी में ज़रा सा भी एहतियात का मादा है वो नहीं जाएगा, लेकिन ये लाहौरियों का तो रुझान आपको पता है क्या ऐसे में होता है। तो पेशावर में तो कोई बड़ा जलसा नहीं हुआ, मुल्तान में भी बड़ा जलसा नहीं हुआ। तासुर पैदा हो गया हुकूमत की हमाकतों से। वो यहाँ भी हुकूमत कर रही है, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ जी। अच्छा, लेकिन क्या वो अपना मतलूबा मकसद हासिल कर सकेगा? कोरोना उसके खिलाफ है, लोग नहीं चाहते, पढ़े लिखे फाल लोग, मीडिया, कोई नहीं चाहता कि इसमें कोई बड़ी एक्टिविटी हो। देखिए, इकानमी पहली हमारी बहुत अच्छी हालत में नहीं है, थोड़ा सा इम्कान पैदा हुआ, थोड़ा सा उसकी बेहतरी का, और वो भी ख़त्म हो जाएगा। मुल्तान में कोरोना बढ़ गया है, जहाँ जहाँ इन्होंने जलसे किए, कराची में बढ़ गया है, पेशावर में बढ़ गया है। मौसम बहुत, ना सिर्फ ये कि सर्द आ रहा है, ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे शदीद सर्दी होगी ये मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से। गैस पे जब आएंगे तो बात करेंगे थोड़ी सी, कोई ज़्यादा लंबी नहीं, कल पे उठा रखेंगे।
لیکن گیس جنوری 15-20 جنوری سے پہلے نہیں پہنچ سکتی اور بہت مہنگی ملے گی. گیس بھی نہیں ہوگی, موسم بھی بڑا سخت ہوگا اور کرونا بھی پھیل رہا ہوگا اور اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی کہ کوئی زیادہ ہنگامہ ہو, تو ظاہر کامیابی کا امکان کم ہے. استعفے رہ گئے, استعفے تو پی ٹی آئی کے انہوں نے قبول نہیں کیے تھے, تو اسپیکر کے پاس پڑے رہیں گے استعفے, تو سینٹ کے تو الیکشن ہی ہو جائیں گے. اور صرف یہ وہ اعتزاز احسن کا ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اس کو زبیر صاحب نے برا بھلا بھی کہا اور روہیل اصغر نے تو گالی ہی دے دی عمران خان کا نام لے کر. وہ گالی آپ کو پتہ ہے ایک چینل سے نشر بھی ہوگی جو اصل میں زرداری صاحب کا چینل ہے, بظاہر کوئی اور گالی میں کہہ رہا ہوں, جی میں سن رہی ہوں, وہ نہیں میں سن رہی ہوں. اچھا, وہ سینٹ کے الیکشن تو ہو جائیں گے. بھارت نوازی کے ان پہ الزامات ہیں. مولانا فضل الرحمان کے بارے میں ان کی کابینہ کے ارکان انکار نہیں کر سکتے. مشرف کی کابینہ کے جو ارکان زندہ بریفنگ دی گئی تھی کہ انہوں نے نقد پیسے لیے انڈیا سے. جی ہارون صاحب, اور جو نواز شریف صاحب کی بھارت نوازی ہے, ٹھیک, آپ جو تصویر کشی کر رہے ہیں ہارون صاحب, اس میں کرونا بھی اپوزیشن کے خلاف ہے, عوام بھی تنگ ہے, گیس کا بھی مسئلہ ہوگا, سردی پہلے سے زیادہ ہوگی. آپ نے کہا اسٹیبلشمنٹ ان کے سامنے کیوں گھٹنے ٹیکے گی. آپ مجھے بتائیں پھر امید کہاں سے ہے؟ اپوزیشن جو نکل کھڑی ہوئی ہے, کس سے امید ہے انہیں؟ امید کی نہیں بات ہے, امید نہیں کی بات نہیں ہے, فرسٹریشن ہوتی ہے. غلط فیصلے بھی تو ہوتے ہیں نا. عمران خان نے کتنا بڑا غلط فیصلہ کیا تھا, انہیں بتایا نہیں گیا تھا. یعنی میں نے تو چیخ کر انہیں بتایا تھا, ٹی وی پہ بھی کہا تھا, زبانیں مل کے بھی آیا تھا, اور کتنے لوگوں نے کہا ہوگا کہ دھرنا نہ دیں. پھر جس شب وہ اور طاہر القادری گئے ملنے کے لیے ان سے, جنرل راحیل شریف سے, تو شہباز شریف کے استعفے سمیت کتنے مطالبات انہوں نے مان لیے تھے. اور میں نے جیسے ہی وہ دھرنے کا اعلان ہوا تب میں نے ٹی وی پہ کہا کہ چیف آف آرمی سٹاف آن بورڈ نہیں ہے, وہ اس کے حق میں نہیں ہے. اور لوگ تھے جنہوں نے ان کو خوش فہمی دلائی تھی, ہو سکتا ہے ان کو بھی کچھ لوگوں نے خوش فہمی دلائی ہو. دیکھیے نا بھارت کیا چاہتا ہے, کیوں ہمیشہ جب ٹربل ہوتی ہے پاکستان کے اندر سیاسی, میں نہیں کہتا کہ ان کے کہنے پہ کر رہا ہے, جب ٹربل ہوتی ہے تو ابھی میری ایک جگہ پہ بات ہوئی کسی صاحب سے, اس نے کہا بھائی جلدی سے بات کرو میں جا رہا ہوں کہیں. تو پتہ چلا کہ وہ جا رہے تھے, اس سے متعلق کوئی میٹنگ تھی کنٹرول لائن سے متعلق. انڈیا جو ہے وہ وہاں دن رات آگ برسا رہا ہے. تو دوسری ایک فیکٹر اور بڑا دلچسپ ہے, یہ چاہتے ہیں جو بائیڈن کے ٹیک اوور کرنے سے پہلے جو کچھ کر سکتے ہیں کر لیں. اس لیے کہ جو بائیڈن تو ضرور انڈیا کے ساتھ, جو بائیڈن کا امریکہ بھی انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے رکھے گا چین کو کنٹین کرنے کے لیے, مگر پاکستان کے ساتھ وہ بدسلوکی نہیں ہوگی جو ٹرمپ کے زمانے میں ہوتی رہی. ٹرمپ نے تو ایک تاثر بعد میں تو یہ پیدا کر دیا نا کہ میں تو عمران خان کا بڑا قائل ہوں, کوئی وہ ان کے قائل نہیں تھے. انہوں نے کہا پاکستانی ہمیں دھوکہ دیتے رہے ہیں, امداد ہماری بند کر دی. اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے جو دباؤ ہم پہ آیا ہے وہ عربوں کا دباؤ نہیں ہے, صرف اس کے پیچھے امریکہ ہے. دیکھیے سی آئی اے کے چیف کا, ایک سابق چیف کا بیان چھپا ہے کہ ایبٹ آباد میں جو کارروائی امریکیوں نے کی اس میں موساد کی سپورٹ شامل تھی. ٹھیک, اس کا مطلب ہے موساد کافی ایکٹیو ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے نا, صحیح, اور بہت سے فیکٹرز ہیں. لیکن یہ جلسہ تو مجھے کامیاب ہوتا نظر آتا ہے, اور پھر اس کو کچھ لوگ بڑھا چڑھا کے بھی پیش کریں گے, ٹھیک ہے, لیکن مجھے مقاصد حاصل کرتے ہوئے اپنا نظر نہیں آتے. اور حکومت کیا غلطی کر رہی ہے, ملتان والی غلطی, وہ ڈی جے بٹ کیا نام ہے اس کو پکڑ لیا, اس کو پکڑنے کی کیا ضرورت تھی. اور یہ جو جس ہوٹل پہ کھانا کھایا ہے مریم نے اور کچھ اور لوگوں نے, تو اس کو بند کرنے کی کیا ضرورت تھی. ٹھیک ہے, لیکن ہارون صاحب کے خلاف بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. ہارون صاحب ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کے آئے تھے عمران خان صاحب کہ تبدیلی آئے گی, نیا پاکستان ریاست مدینہ کی طرز پہ بنایا جائے گا. کیا ریاست مدینہ یہ ہے کہ طاقتور کے اوپر آپ کا ہاتھ نہیں آ رہا, آپ جتنے بھی کمزور لوگ ہیں ان کو پرچے ان پہ کاٹ رہے ہیں, ایف آئی آرز لگا رہے ہیں ان کے اوپر, ڈی جے بٹ کو آپ نے پکڑ لیا, حراست میں آپ نے رکھا, جہاں سے کسی نے ریسٹورنٹ سے کھانا کھا لیا آپ نے اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی, پرچہ اس کے اوپر بنا دیا. آپ تو روزگار بانٹنے آئے تھے, آپ تو لوگوں کا روزگار چھین رہے ہیں.
کرسیاں فراہم کرنے والوں پہ کے خلاف کارروائی ہوگی. عجیب بات ہے. وہ بادشاہ کا قصہ مشہور ہے نا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تھی اس کی گردن میں تو پھانسی کا پھندا ہی نہیں فٹ آ رہا, تو انہوں نے کہا جس کی گردن میں فٹ آتا ہے اس کی گردن میں وہ ڈال دو. بات یہ ہے ملتان میں اپنی حماقتوں سے انہوں نے کیا, اور ڈی جے بٹ کہتا ہے میرے ساتھ دہشت گردوں جیسا سلوک کیا گیا. وہ دکھایا بھی گیا, اب اس کو گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں. اس نے کہا مجھ سے میری بہنوں کے نام پوچھے. یو امیجن اٹ. یہ سی سی پی او صاحب جو ہیں اس کی تحقیقات کریں, یہ دعوے بہت کرتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا اور لاہور بولنے لگے گا اور یہ کر دوں گا. ذرا یہ پوچھیں اگر یہ بات درست ہے کہ پولیس افسروں نے کسی آدمی سے چلیے گرفتار کیا, فرض کیجئے وہ قصوروار بھی تھا, تو اس سے اس کی بہنوں کے نام پوچھے جاتے ہیں. یہی وہ کر رہے ہیں. اتنی گندگی پھیل گئی ہے. روہیل اصغر نے گالی دی, گالی. اور سعد رفیق کیا کہہ رہے ہیں, پنجاب کی پگڑی پہ داغ لگ گیا ہے. کیا کون سا داغ لگ گیا ہے؟ کیا نواز شریف کو اس لیے برطرف کیا گیا کہ وہ پنجابی تھا, اس لیے برطرف کیا گیا؟ اس کو کرپشن کی وجہ سے برطرف کیا گیا. اس کے خاندان کا ایک آدمی بھی نہیں ہے جس پہ کرپشن کے الزامات نہ ہو. 8000 گنا جائیداد بڑی ہے دور اقتدار میں سلمان کی, 3000 گنا بڑی ہے حمزہ کی, 80-70 گنا بڑی ہے شہباز شریف کی, اور ٹی ٹیز کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. اس کا پہ پنجاب غیر پنجاب کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو سندھ میں کچھ انتہا پسند ہوتے تھے, کبھی بلوچستان میں اور کبھی پختونخوا میں, وہ بھی یہ زبان نہیں استعمال کرتے تھے جو زبان سعد رفیق استعمال کر رہے ہیں. اور کس کے فرزند ہیں وہ؟ خواجہ رفیق کے, تحریک پاکستان کے کارکن, ایک نیٹ اینڈ کلین آدمی. یعنی سیاست میں جن لوگوں کی مثال دی جا سکتی ہے شرافت کی اور نجابت کی اور سادگی کی اور رزق حلال کی, اس کی وہ فرزند ہیں. اور یہ نواز شریف جو ہے, یہ اگر صرف اتنا ہی غور کریں گے, ان کے باپ تو تحریک پاکستان کے کارکن تھے, اور نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا اور انڈیا کا کلچر ہی ایک ہے, جو قائد اعظم ہمیشہ, قائد اعظم نے اپنی ساری موومنٹ ہی اس پہ بلڈ کی کہ ہمارا ان کا کلچر ایک نہیں ہے, ہماری ان کی روایات ایک نہیں ہے, تاریخ ایک نہیں, ان کے ولن ہمارے ہیرو ہے, ہمارے ہیرو ان کے ولن ہے, ہماری میوزک, آرکیٹیکچر, ہر چیز خلاف ہے. اور پنجاب میں تو یہ گندگی کبھی نہیں پھیلی تھی. صحیح. یہ پنجاب کو سینٹرل پنجاب کی پارٹی بنانا چاہتے ہیں نون لیگ کو. نون لیگ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اور کسی وقت بھی اقتدار میں آ سکتی ہے. عطاب میں تو شریف خاندان ہے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کرپشن کیا بیسیکلی. یہ میں نہیں کہتا کہ احتساب جو ہے وہ درست ہو رہا ہے. احتساب درست ہو رہا ہے تو خسرو بختیار کا بھی ہو اور خٹک صاحب کا بھی ہو اور بی آر ٹی کا بھی ہو, یہ درست ہے. لیکن یہ ساری خرابی تو شریف خاندان کی ہے. نون لیگ کی تو ایک ویسی پارٹی ہے جیسی باقی پارٹیاں, بلکہ بعض لحاظ سے دوسری پارٹیوں سے بہتر ہے. اس کا پولیٹیکل ایکیومن زیادہ ہے, اس میں زیادہ جہاندیدہ لوگ ہیں, اور اس کا نام اس پارٹی کے نام پہ ہے جس نے پاکستان بنایا تھا. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ہارون صاحب, جس آپ اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں, یہ اخلاقیات دونوں طرف پہ ہمیں نظر نہیں آتی. آپ نے سوشل میڈیا پہ چلنے والے ٹرینڈز دیکھے ہوں گے, اس حد تک گندے اور غلیظ ہیں کہ ایک عورت, کیا ایک فیملی جو ایک غیرت مند مرد بھی ہوگا, وہ بھی ان کو نہ پڑھ سکتا ہے, نہ لکھ سکتا ہے, نہ دیکھ سکتا ہے ان کو. تو یہ تبدیلی کی مسخ شدہ شکل ہے نئے پاکستان کی. اس کی وجہ کیا ہے ہارون صاحب, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ پاگل پن ہے, اقتدار کا جنون ہے. جب انتقام آدمی پہ, دیکھیے یہ میں نہیں کہتا, یہ دنیا کے ممتاز ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ جب انتقام کا جذبہ غالب آ جاتا ہے یا اور کوئی احمقانہ خواہش غالب آ جاتی ہے, اقتدار کی خواہش, دولت کی, کوئی نشہ, کوئی چیز, تو عقل کا چراغ بجھ جاتا ہے. وہ ڈیسیژن میکنگ برین اس وقت کام نہیں کرتا. اس لیے غصہ حرام ہے. ایک دفعہ پہلے بھی ایک واقعہ آپ سے عرض کیا تھا کہ 2 آدمی لڑ رہے تھے اور برا بھلا کہہ رہے, جیسے غصے میں ہوتا ہے. تو جناب رسالت مآب نے فرمایا کہ میں ایک کلمہ جانتا ہوں, اگر یہ پڑھ لیں تو یہ قصہ ختم ہو جائے, یہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے. وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور بھی دعائیں ہیں غصے پہ قابو پانے کی. خیر, تو وہ اس آدمی کو جا کے کہا کسی نے, تو اس نے کہا میں کوئی پاگل ہوں. یعنی دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اور مدینہ منورہ میں یہ واقعہ ہو رہا ہے, جب جنون طاری ہو جاتا ہے تو حواس کام نہیں کرتے. اتنی گندگی ہے, آپ نے اچھا کیا اس کا ذکر کر دیا, اتنی گندگی ہے کہ اس کا تصور کبھی نہیں کیا گیا تھا. اور دونوں اس کے ایک جیسے ذمہ دار ہیں. میڈیا سیل انہوں نے بھی بنایا, انہوں نے بھی بنایا.
نون لیگ نے کریکٹر اسیسینیشن کمپین کا آغاز کیا تھا 1996 کی کمپین سے، اس کی ساری تفصیلات مجھے معلوم ہے اور لوگوں کو بھی معلوم ہے. اس سے پہلے بھی بے نظیر کے خلاف بھی کیا، ان کی والدہ کے خلاف بھی کیا، ٹھیک، اور بھٹو کے خلاف بھی یعنی جو الزامات تھے وہ تو تھے ہی، اس کے علاوہ بہت کچھ کہتے تھے. اچھا، اب اس دفعہ بازی لے گئی پی ٹی آئی، بڑا عرصہ ان کا غلبہ رہا میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، لیکن اب مات دے دی ہے نون لیگ نے. انہوں نے بہت زیادہ آدمی ہائر کیے ہیں اور بہت زیادہ وہ میسیجز کر رہے ہیں، اور غلاظت تو خیر دونوں کے ذہنوں میں میڈیا سیل والوں کے ایک ہی جیسی ہے. یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے، انہوں نے مرنا ہے. یہ جو کارکن یہ کام کر رہے ہیں اور جو پیسے لے کے کر رہے ہیں، اور مجھے یہ بھی شبہ ہے کہ یہ جو این جی اوز وغیرہ کے لوگ ہیں یہ اس کو تیز کرتے ہیں. ان میں سے بعض مساعد کے لیے کام کرتے ہیں، بعض سی آئی اے کے لیے. چلیں انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. آنون صاحب ایک بریک کی طرف مجھے چلنے سے واپس آئیں گے، چونکہ سیاست کے اوپر بات چل رہی ہے. وفاقی کیبنٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ بار بار کی تبدیلی اور اب کی بار خاص طور پہ جو اکھاڑ پچھاڑ کی گئی ہے، اس کے پیچھے اصلی کہانی کیا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہارون صاحب، وفاقی کیبنٹ میں تبدیلی ہوئی، اس سے پہلے بھی کئی بار تبدیلی کی گئی ہے اس 2.5 سال کے تقریباً عرصے میں. اب کی بار جو رد و بدل کیا گیا ہے، شیخ صاحب کو ان کی دیرینہ خواہش کے اوپر وزارت داخلہ کا قلمدان مل گیا، اعظم سواتی صاحب کے اوپر بڑے الزامات تھے، پھر بھی وہ کیبنٹ کا حصہ ہیں. تو اس کے پیچھے اصل کہانی کیا وجہ ہے بار بار کی تبدیلی؟ وہ یہی وجہ اپنا جلوس نکل رہے ہیں اپوزیشن کا. ویسے شیخ صاحب جو ہیں ان کی پرانی خواہش تھی، 2 اور امیدوار بھی تھے. شہریار آفریدی بھی امیدوار تھے جو ڈپٹی چیف اس کے ڈپٹی منسٹر رہے ہیں وزارت داخلہ کے. لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کس طرح کے وہ احمقانہ بیانات دیتے تھے، سطحی قسم کے، اور کیسی حرکتیں کرتے تھے. آدھی رات کو چلے جاتے تھے ایئرپورٹ پہ، کبھی کہیں چلے جاتے تھے، پنڈی کے تھانے میں چلے جاتے، حالانکہ ان کا تعلق ہی کوئی نہیں تھا پنڈی کے تھانے سے. تو فواد صاحب بھی امیدوار تھے. لیکن بہرحال شیخ صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں کہہ رہے تھے میں کوئی وزارت نہیں لوں گا، ریلوے کے وزیر نہیں بننا چاہتے تھے. وہ اس وقت عمران خان بنانا نہیں چاہتے تھے. اب انہیں لگا کہ یہ یوٹیلیٹی کہ اسلام آباد تک اگر پہنچتا ہے یا ایون پنڈی میں بھی تو شیخ رشید بیٹر پرفارمنس دے سکتے ہیں. اچھا، محنتی وہ بہت ہیں اور چیزوں کو سمجھتے ہیں، تجربہ ہے. ان کی نمی وزارت ہے اور اس سے اہم وزارت نہیں ہو سکتی کسی سیاستدان کے لیے. دیکھیں وزیر خزانہ تو کوئی نہ کوئی تھوڑے بہت بیک گراؤنڈ ایکسپرٹیز ہو، یا وزیر خارجہ ہو. شاہ محمود رہ چکے ہیں، اگرچہ بیکار بالکل وزیر خارجہ ہیں وہ تو پتہ نہیں عمران خان صاحب کو کب سمجھ آئے گی، پھر کسی دن بدلیں گے جس طرح پہلے کچھ لوگوں کو بدلا. بہرحال شیخ صاحب بہت خوش ہیں اور انہوں نے جو لائن لیا آپ نے غور کیا ہوگا، اسلام کا جھنڈا اٹھا لیا. جی قال اللہ و قال الرسول. یہ فکرہ وہ آپ کو پتہ نہیں ٹپیکل ان کے کچھ فکرے ہیں، یعنی مذہبی جماعتوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے اور اس محاذ کو ٹھنڈا رکھیں گے. ٹھیک ہے. بہرحال مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ اعظم سواتی صاحب ریلوے کی منسٹری چلائیں گے کیسے. میرا تو خیال یہ ہے کہ 25-30 سال پہلے، بلکہ اس سے بھی پہلے، جب وہ کراچی جایا کرتے تھے اور وہاں پراپرٹی کا ان کا بزنس تھا، تو اس کے علاوہ انہوں نے کبھی ریل میں سفر بھی کیا ہو. پھر تو وہ امریکہ چلے گئے اور جہاز میں سفر کرتے رہے. اور وہ ایک بہت آسودہ زندگی کے عادی ہیں اور گپ شپ کرنے کے عادی ہیں. اور یہ ریلوے جو ہے یہ تو بڑا پیچیدہ معاملہ ہے، اس کو تو لرن کرنا پڑے گا. اس رائے سے میں اتفاق نہیں کرتا کہ اعظم سواتی جو ہیں وہ انہوں نے کوئی کرپشن کی اس طرح کی بات کی. وہ جذباتی غسیل آدمی ہیں، جذباتی ہیں، لڑ پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، جب انا کا مسئلہ ہو. لیکن وہ کرپشن وغیرہ کا ان کو کوئی نہیں، کرپشن کو روک سکتا ہے. چاہے رزاق داؤد کو بھی بنا دیں گے. جی رزاق داؤد کو بھی وزیر بنا دیں گے. ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب کے بارے میں بھی خبریں آ رہی ہیں اور ان پہ بہت ٹرسٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں. ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب، ڈاکٹر فیصل سلطان کو بھی میرا خیال ہے بنا دیں گے. اس لیے کہ وہ ٹیسٹڈ آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں.
وہ ویسے انتظامی معاملات میں کرونا میں تو انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، لیٹس سی کہ وہ کیا لیکن کرتے وہ ہیں. ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی میں کچھ بھی نہیں کر سکے ڈاکٹر فیصل ٹھیک ہے. صاحب، اچھا کچھ نہیں کر سکے اب تک، لیکن صاف ستھرے آدمی ہیں، پڑھے لکھے آدمی. آپ نے اعظم سواتی صاحب کی بات کی، وہ ابھی بھی یہ اس بات کی خواہش کا اظہار بھی کر چکے ہیں بہت سارے میڈیا چینلز کے اوپر کہ وہ شیخ صاحب کی رہنمائی لیں گے، ان کے ساتھ وہ ریلوے کو آگے بڑھائیں گے. اچھا شیخ صاحب کی آپ نے بات کی تھی ہارون صاحب، وہ ایک جملہ کہتے ہیں بدلے بدلے سے سرکار نظر آتے ہیں. شیخ صاحب جیسے ہی وزیر داخلہ بنے ہیں کچھ وہ بھی بدل گئے ہیں. میں ذرا آپ کی سماعتوں کی نظر ایک کلپ کرتی ہوں. جی پروڈیوسر صاحب. وفا کرو گے ہم وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، ستم کرو گے ستم کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. کھلی اجازت ہے آپ جلسہ کریں، کوئی آپ پہ پابندی نہیں ہے. یہ عمران خان کے جلسے کی کاپی کر لیں گے مینار پاکستان کی. عمران خان کو اللہ نے عزت دی، وہ اوپر گیا، آپ اس مینار پاکستان سے سیاست میں نیچے جائیں گے. ہارون صاحب ستم کرو گے ستم کریں گے، میں جس شیخ صاحب کو اتنے سالوں سے دیکھ رہی ہوں ان کی یہ ٹون نہیں ہے. کس کی زبان بول رہے ہیں وہ؟ نہیں کچھ بھی نہیں، ایسے دمکانے کی کوشش. شیخ صاحب کا مزاج ہے، دمکانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا ویسے مینٹل الرٹنس میں تو ان کا ثانی کوئی نہیں، ذہنی طور پہ ہر وقت بیدار رہتے ہیں، ذہنی مشقت کے عادی ہیں، پریکٹیکل آدمی ہیں، محنتی ہیں، لیکن وہ کوئی تیر نہیں مار سکتے. دیکھیے کام کس سے لینا ہے؟ اسی پولیس سے کام لینا ہے جو بے دل ہے، جس کی آپ نے پراپر آرگنائزیشن کی ہی نہیں ہے، جس کے سربراہ پنجاب والے بھی دیکھ لیں اور اسلام آباد میں بھی وہ اچھے آدمی ہیں اسلام آباد والے آئی جی، لیکن وہ ایسے غیر معمولی آدمی نہیں ہیں. اور باقی بھی پولیس کا حال آپ دیکھ ہی رہے ہیں. ایسے ہی شیخ صاحب کو باتیں کرنے کی عادت ہے، اور رحم کریں اس ملک پر، اور سیاست پہ بہت زیادہ گفتگو نہ کریں، اپنے کام سے کام رکھیں. اگر پولیس کی اصلاح میں کچھ رول پلے کر سکیں، لیکن کریں گے نہیں. شیخ صاحب کے کچھ پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں، کچھ ناپسندیدہ لوگ ہوتے ہیں. ریل میں بھی انہوں نے خرابی تو کوئی نہیں کی، مگر تیر بھی کوئی نہیں مارا. ٹھیک ہے. وہ سعد رفیق نے ان سے زیادہ کام کیا تھا. ایک آخری سوال، پھر میں انڈیا کے معاملے کی طرف بڑھوں گی. ایک آخری سوال ہے ہارون صاحب، ہمارے ملک کے وزیراعظم عمران خان صاحب ابھی تک خود کو اس کرکٹ کے ٹرمینالوجی سے نہیں نکال سکے. تمام چیزیں کرکٹ میں وہ جج کرتے ہیں. کپتان جب بار بار ٹیم میں تبدیلی کر رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ٹیم تو کھیل لیتی کسی بھی جگہ پہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کپتان فیل ہو گیا ہے. یا آپ میدان جنگ کے اندر ہو تو کہا جاتا ہے سمجھداری یہ کہ اپنے گھوڑے تبدیل نہیں کرنے آپ نے. تو خان صاحب یہ جو کیبنٹ کے اندر رد و بدل کر رہے ہیں، اپنے گھوڑوں کو تبدیل کر رہے ہیں، یہ موو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ درست اقدام ہے ان کا؟ نہیں وہ دیکھیے نا، وہ تو وزیر داخلہ جو تھے اپنا اعجاز صاحب، اعجاز شاہ، وہ بوڑھے آدمی ہیں، انہیں بنا دیا تھا. وہ ویسے ذہین انٹیلیجنٹ بہت ہے وہ، اور مشورہ اچھا دیتے ہیں. دوسرا وہ نرمی کی طرف مائل تھے، مفاہمت کی طرف، چیزیں مینیج کرنے کے بہت زیادہ قائل ہیں. اور کوئی طبیعت کا میلان بھی ہوتا ہے نا، شیخ صاحب کی طرف بڑا میلان ہو گیا، اس لیے کہ وہ خوب مذمت کرتے ہیں، اور یہ بات خان صاحب کو پسند ہے. باقی ناکام تو وہ ہو ہی چکے ہیں. عمران خان صاحب مکمل طور پہ ناکام ہے. بات یہ ہے کہ دوسری طرف نواز شریف ہے اور ان کی بیٹی جو قابل قبول ہی نہیں ہے، اس میں انڈیا والا فیکٹر ذہن میں رکھیں. اور مریم اگر بن گئیں تو سارے برے حکمرانوں کو آپ بھول جائیں گے. اس لیے کہ اس میں نخوت اور نفرت اور انتقام کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. سیاسی تجربہ ہے نہیں، ارد گرد خوش آمدی جمع کی ہے. اس کا تجربہ کیا ہے؟ میڈیا سیل کا. اور غلط بیانی کرنے میں تو کوئی جناب کا ثانی ہے ہی نہیں. ڈھیر پڑے ہوئے ہیں استعفوں کے، ڈھیر. ذرا غور فرمائیے. میری تو کوئی جائیداد ہے ہی نہیں، لندن میں بھی نہیں، پاکستان میں نہیں. حالانکہ وہ کہہ سکتی تھی میری تھوڑی بہت جائیداد ہے، بھائی اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن ڈٹ کے غلط بیانی اور سخت نفرت. اور وہ اگر آ گئی انشاءاللہ کبھی نہیں آئیں گی تو رون ڈالیں گے، ملک کو برباد کر کے رکھ دیں گے. باقی عمران خان صاحب تو ان کی وجہ سے حکومت کر رہے ہیں، یہ کرپٹ لیڈروں کی وجہ سے، ورنہ وہ ناکام ہیں بالکل پوری طرح سے. چلیے یہ آگے بڑھتے ہیں. ہارون صاحب کچھ اب ذرا انڈین کرونیکلز کے اوپر بات کرتے ہیں. ہارون صاحب آپ نے بھی پڑھا بھی ہوگا، اس کو مکمل طور پہ جج بھی کیا، اور پھر یونین ڈس انفو لیب نے جو تحقیقاتی رپورٹ شائع کی ہے. اب سوال یہ ہارون صاحب کہ تمام چیزیں واضح ہیں، اقوام متحدہ میں آلریڈی ڈوزیئرز بھی بھیجے گئے ہیں کہ کس طرح سے بھارت ریاستی دہشت گردی پاکستان کے خلاف کر رہا ہے. اب عالمی برادری کا کیا رول ہے؟ پاکستان کا کیا رول ہے؟ پاکستان کو کیا کرنا پڑے گا اب؟
آپ کے فکرے کا سوال کا جواب ایک فکرے میں ہے. جی. تباہی انڈیا کا مقدر ہو چکی ہے. جس فرنٹ پہ بھی ہو جاتا ہے وہ سارے فرنٹ دیکھ لیں جو مودی کو درپیش ہیں، اس میں کسی میں اس کی کامیابی کا امکان نہیں ہے. یعنی اس ادارے نے جو ملک ہے یورپی یونین سے، یورپی یونین اس کو فنڈ کرتا ہے اسے، اس نے یہ کہا ہے کہ اتنی بڑی اور ہم آہنگ خفیہ تنظیم کبھی تھی ہی نہیں. 750 کے قریب ادارے جی. اور ڈس انفارمیشن اور وہ جعلی مظاہرے بلوچ علیحدگی پسندوں کے جو بلوچ نہیں ہوتے تھے. بلوچوں کو کیا پڑی ہے جنیوا میں کریں اور اس پہ 2-3 ملین ڈالر خرچ ہوں. اچھا وہ اپنا پھر این جی او جو اقوام متحدہ سے منسلک ہو گئیں، 10 اقوام ایسے پروفیسر جو فوت ہو چکے ہیں، ایسی آرگنائزیشن جو مر مٹ چکی ہیں ان کے نام پہ. ایک آرگنائزیشن تو ایسی ہے جو 1975 میں ختم ہو گئی تھی، اس کا نام استعمال کرتے رہے. پھر ANI اب وہ ٹوٹلی ایکسپوزڈ ہیں. یہ ایک محاذ ہے. اس میں ڈوزیئر جو ہم نے دیا دہشت گردی کے جو ثبوت دی، اگر ہمارے سفارتکار، میں آپ کو کب سے کہہ رہا ہوں کہ کشمیر میں ہم نے بھرپور مہم نہیں چلائی، کشمیر پہ مہم چلائیں. یہ ڈوزیئر اپنا جو ہے یہ ہر ایک تک پہنچائیں دنیا میں، میڈیا میں حالات اس کے لیے سازگار ہیں. ٹھیک. اور اس کو عام کریں، اس کو سادہ عام فہم زبان میں لوگوں کی مدد لے کے. اچھا دوسرے محاذ پہ آ جائیں. بہت بدنامی ہوئی ہے اور اب انڈیا کی طرف سے ان سب آرگنائزیشن کی طرف سے جو بھی اطلاع آئے گی اس کو شک کی نظر سے دیکھا جائے گا. پاکستان کے خلاف اس کے عزائم جو ہیں اس میں بڑا یعنی وہ ہو گئی ہے، اس کی پوزیشن کمزور ہو گئی ہے. اچھا اب دوسرے محاذ پہ آ جائیں، سکھوں والے. جی دیکھیے وہ سکھوں کے مظاہرے نہیں ہیں، لوگ اس کو غلط پٹ کر رہے ہیں. وہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے تھوڑے تعلق رکھتے ہیں اور وہ تو کوئی سیاسی بات نہیں کر رہے. کبھی کوئی کسی کو چڑھایا جاتا ہے تو وہ کہہ دیتا کہ ہاں خالصتان اگر تم نہیں چاہتے کہ ہم تمہارے ساتھ رہیں. اس میں ہے کیا؟ یہ کاشتکاروں کی ہے اور تمام اپوزیشن پارٹیوں نے تقریباً، اور ہر جگہ کاشتکار ذہنی طور پر دلی طور پر ان کے ساتھ ہیں اور ان کی آواز بلند ہو رہی ہے. اور میڈیا میں بھی وہ اپنا کیس اتنا شاندار پیش کر رہے ہیں. سکھوں کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں، انہوں نے مغلوں کے دور میں 100-150 شاید اس سے بھی زیادہ عرصہ جنگلوں میں گزارا. یہ بڑے سخت جان ہے اور اپنی زمین سے بڑی محبت کرتے ہیں اور روپے پیسے کی انہیں کوئی کمی نہیں ہے. ان کے خاندانوں کے جو لوگ کینیڈا میں ہیں، 1895 میں آسٹریلیا گئے تھے سکھ، کینیڈا میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، انگلینڈ میں ہیں، پورے یورپ میں پھیلے ہوئے ہیں. وہاں سے لوکل ڈونیشنز وہ دیتے ہیں. ان کا سسٹم بہت زبردست ہے. گردواروں میں کھانا پکانا اور سکھایا جاتا ہے اور ڈونیشن دینا سکھایا جاتا ہے. تو وہ کیا ہے کہ جو زمین ہے وہ اس کی منیمم پرائس ہے ساری اجناس کی، وہ مقرر نہیں کی جائے گی اور کارپوریشنز وہ ڈیل کریں گی، حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. ورنہ وہ لے جاتے تھے سرکاری ادارے منیمم پرائس پہ ان سے خرید لیتے تھے تو قیمت گرے گی. یو پی میں گری ہے قیمت جہاں یہ تجربہ کیا گیا. یہ امریکی ماڈل ہے. امریکہ میں تو ہو سکتا ہے، 33 کروڑ کی آبادی ہے اور زراعت میں 10-15% لوگ ہوں گے. میں نے نہیں دیکھا کتنے اور طرح کی زراعت ہوتی ہے. یہاں تو زراعت ابھی وہی پرانی ہے. اچھا بجلی وغیرہ پہ اور کھادوں وغیرہ پہ سبسڈی سب ختم ہو جائیں گی. جب سب ختم ہو جائیں گی اور کارپوریشنز ہوں گی اور عدالت میں جا نہیں سکتے اس کے خلاف تو قیمت گرے گی. تو یہ تو کاشتکار برداشت نہیں کر سکتے اور سکھ تو بالکل نہیں کر سکتے. آپ نے ابھی اس محاذ پہ وہ ترمیم کے لیے کچھ حمایت کے ٹھیک ہے. آپ نے ابھی ہارون صاحب امریکہ کا حوالہ دیا. اگر میں جو بائیڈن کی بات کروں تو ان کے آنے سے کچھ فرق پڑے گا ان تمام چیزوں کے اوپر یا ایٹ لیسٹ بھارت کا جو ری ایکشن آ رہا ہے سامنے دنیا؟ دیکھیے میں وہ جی بہت فرق پڑے گا. میں جو بائیڈن کی بات کرنے سے پہلے بتا دوں تیسرا محاذ کون سا ہے. 2 لاکھ ٹرینڈ چینی فوج انڈیا کے بارڈر پہ ہے جو ایکلیمیٹائز ہیں، جو اس موسم کے ساتھ جن کی ہم آہنگی ہو چکی ہے، جنہیں تربیت دی جا چکی ہے سخت موسم میں. چین پہ تو کر نہیں سکتے. اب ان کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان پہ حملہ کریں، کوئی چھوٹی موٹی کارروائی کریں اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے. وہ بھی نہیں کر سکتے. کوشش وہ کریں گے. خدشہ موجود ہے موسٹ پروبیبلی فالس فلیگ آپریشن، یعنی خود ہی کر کے پاکستان پہ ڈالنے کی کوشش کریں گے. پاکستان نے تیاری کر لی ہے، میزائل حاصل کر لیے ہیں چین سے، نئے میزائل. اب اگر وہ کریں گے، پہلے وہ پچھلے سال فیبری میں دیکھ چکے ہیں، اس سے زیادہ نقصان کا احتمال ہے. یہ بھی نہیں کریں گے. اب جہاں تک جو بائیڈن کا تعلق ہے نا، میں نے آپ سے عرض کیا
کہ وہ انڈیا اس علاقے میں چین کو محدود کرنے کے لیے تو انڈیا کو ساتھ رکھیں گے بحر الکاہل اور یہ جو پورا سمندری علاقہ ہے اس میں غلبے کے لیے. لیکن آپ نے غور فرمایا چین نے کیا کیا ہے؟ چین نے اجلاس بلایا، افغانستان، کرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان ایک نیا پلیٹ فارم تشکیل دے رہے ہیں. جی وہ ادھر سے ایک زمینی راستے چاہتے ہیں. ترکی آلریڈی چین سے ریل سے کنیکٹ ہو چکا ہے، ایران کنیکٹ ہو چکا ہے. ایران کے بارے میں چینی پالیسی یہ ہے جو پاکستان کے بارے میں بھی کبھی وہ کہتے تھے، خاموشی سے کہتے تھے کہ ایران اب ان کے لیے اتنا ہی اہم ہے، پاکستان بھی، جتنا اسرائیل امریکہ کے لیے ہے. دنیا بدل رہی ہے. چینی معیشت کو وائرس سے اتنا نقصان نہیں پہنچا ہے، وہ ریکور کر رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ. جی انڈیا کا 8% معیشت سکڑی ہے، امریکہ کی 37% سکڑی ہے. اب جو بائیڈن نے، مجھے یاد نہیں کہ وہ بات کر رہے تھے اشرف غنی یا اس سے پہلے جو صدر تھے پاکستان کے خلاف، جب نائب صدر تھے جو بائیڈن، تو انہوں نے کہا پاکستان، اس کی موجودگی میں کہا جی پاکستان 50 گنا زیادہ اہم ہے افغانستان سے. اچھا افغانستان میں کیا ہو سکتا ہے پاکستان کے بغیر، سینٹرل ایشیا کے بغیر؟ یہ بات وہ خوب جانتا ہے. وہ نائب صدر رہا ہے، وہ یہاں آتا رہا ہے، ہمارے لوگوں سے ملتا رہا ہے، وہ سمجھتا ہے ہمارے مزاج کو اور ہم اسے سمجھتے ہیں. تو جو بائیڈن کے آنے سے ایک تو سعودی رائل فیملی کے لیے مشکلات پیدا ہوگی. وہ جو قتل ہے اخبار نویس کا وہ معاف نہیں کیا جائے گا، اور کچھ دوسرے لوگوں کو شاید زیادہ سپورٹ ملے، اس لیے بہت جلدی میں ہے. نواز شریف بھی جلدی میں ہیں، وہ بھی سعودی عرب والے بھی بڑی جلدی میں ہیں، دباؤ ڈال رہے ہیں. اور ایران میں یہ سمجھیے کہ چین اتنی سپورٹ دے گا جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. بنگلہ دیش میں کمٹمنٹس جو ہیں انویسٹمنٹ کی پاکستان سے زیادہ ہو گئی ہیں. نیپال اور بنگلہ دیش کے ساتھ وہ میزورام وغیرہ جو 8 ریاستیں وہ لگتی ہیں، وہاں حالات انڈیا کے لیے بڑے خطرناک ہیں. لوگ سمجھتے تھے میں مبالغہ کر رہا ہوں. انڈیا ٹوٹنے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور جو بائیڈن کے آنے سے یہ عمل، یہ ایک اور فیکٹر کا اضافہ ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ ڈیموکریٹس کا ایک ریکارڈ ہے، وہ انسانی حقوق کے معاملے میں انڈیا کو کوئی زیادہ رعایت نہیں دیں گے. اور جب اب یہ ایکسپوز ہو چکا ہے، یہ یورپی یونین کی پلیٹ فارم سے وہ ایکسپوز ہو گیا ہے، باقی چیزوں میں ایکسپوز ہو گیا ہے، اندر کسانوں میں بے چینی ہے، 60% لوگ زراعت سے وابستہ ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھنا ہے ہارون صاحب کہ تمام چیزیں جس طرح سے آپ نے بتایا دنیا کے سامنے آگے بھارت ایکسپوز ہو گیا، اب عالمی برادری کیا اپنا رول پلے کرے گی. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں. جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو پاکستان کے اندر گیس بحران کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. اس کے علاوہ سرگودا کے حوالے سے ایک اہم خبر ہے جس کے اوپر ہارون صاحب کی اوپینین لیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہارون صاحب، پاکستان اور بھارت کی بات چل رہی تھی. صدر آزاد کشمیر ہے سردار مسعود خان صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت، حالانکہ یہ بات اب عیاں ہے کہ بھارت توجہ ہٹانے کے لیے کوئی بھی پلوامہ طرز کا ایکشن کر سکتا ہے سامنے. یہ سوال کیا حقیقت مانا جا سکتا ہے کہ کوئی اندیشہ نہیں ہے، کوئی خدشہ نہیں ہے، بلکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگ ہوگی وہ ایک نظر آنے والی حقیقت ہے؟ نہیں، دیکھیے نا، خدشہ تو اس کا بہت ہے، دل تو ان کا بہت چاہتا ہے. یعنی صدر صاحب اس معاملے کی وہ ایک پرانے سفارتکار ہیں، محتاط آدمی ہیں، لہذا ان کی بات کو ہم نظر انداز تو نہیں کر سکتے. مگر میرا خیال ہے کہ وہ معاملے کی سنگینی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. دیکھیے مودی پھنسا ہوا ہے، آپ کو بتایا، چین کے محاذ میں پھنسا ہوا ہے. چین سے جنگ لڑ سکتا ہی نہیں ہے، کبھی انہوں نے چینیوں سے جنگ نہیں لڑی. 62 میں بھی جنگ نہیں ہوئی تھی، یک طرفہ یلغار تھی. اب بھی کوئی جنگ نہیں لڑی، بہت بڑے علاقے پہ قبضہ کر لیا اور بلندیوں پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں اور ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں. اس کی پوزیشن بہت خراب ہے، اندر پھنسے ہوئے ہیں. تو کیا کر سکتے ہیں؟ اور یہ جو بدنامی ذلت ہوئی ہے یہ یورپی یونین والے ادارے کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے تو بہت بیک فٹ پہ انہیں جانا پڑے گا. ان کی ساکھ کبھی ایسی تباہ نہیں ہوئی تھی جیسے ہوئی. یہ معمولی واقعات نہیں ہیں، ہمارے لوگ سمجھ نہیں رہے اس کو. اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت، افسوس کہ یہ وزیر خارجہ ہمارا اس قسم کا ہے جو ان چیزوں کو پٹ ہی نہیں کرتے، جو سچ بھی بول رہا ہو تو لگتا ہے کہ سچ نہیں بول رہا. کوئی ڈھنگ کے لوگ ہوں اور واقعی وزارت خارجہ متحرک ہو جائے جنگی بنیادوں پہ، صحیح معنوں میں یہ لڑائی لڑی جائے، تو انڈیا تو بہت خراب پوزیشن میں ہے. اس لیے وہ چاہے گا تو صحیح، لیکن اگر اس نے کوئی حماقت کی
اس کا نقصان اسے بہت زیادہ ہو سکتا ہے. یاد رکھیے پاکستان ایک وار ٹرینڈ آرمی، وار ہارڈنڈ آرمی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہا جاتا تھا نا، جو جناب خالد بن ولید تاریخ کے سب سے بڑے جنرل جو تھے، وہ جب کہیں میسج بھیجتے تھے کسی کو تو کہتے تھے میرے ساتھ وہ لوگ ہیں جو موت، زندگی سے زیادہ موت کو عزیز رکھتے ہیں. یہ اس سپاہی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور اب یہ جنگ کی بھٹی سے گزر بھی چکا ہے. دیکھیے ایران کو فتح کرنے میں تو بڑی دشواریاں ہوئی تھیں، لیکن سیریا کو کوئی اتنی آسانی سے فتح کر لیا تھا، اس لیے کہ ایران کی جنگوں کا تجربہ ہو چکا تھا مسلمانوں کو. ٹھیک ہے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ انڈیا آسانی سے کوئی حماقت کرے گا تو بھگت لے گا. لیکن پاکستان کو اندرونی اور بیرونی دونوں محاذوں پہ ہارون صاحب مضبوط ہونا ہوگا. چلیے اندرونی لحاظ پہ تو ہم بات کر چکے، بیرونی لحاظ کی بات کریں تو پاکستان کے سعودیہ اور امارات کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیا ہے؟ دیکھیے تعلقات میں سرد مہری تو آ گئی نا، اس میں ہماری بھی غلطیاں ہیں، اور وہ بھی نئی سچویشن کا صحیح ادراک نہیں کر رہے. بھائی 29 ملکوں کی پروازیں وہاں اتر رہی ہیں، ہماری پروازوں پہ پابندی ہے. پھر یہ ورکرز کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ بڑی ایک بادشاہوں میں ایک بڑی نازک مزاجی ہوتی ہے. نازک مزاج شاہاں تاب سخن نہ دارت. بادشاہ کا مزاج اتنا نازک ہوتا ہے کہ بات نہیں سن سکتا. یہ ان کے ساتھ ہو چکا ہے اپنا، یہ اسرائیل کا معاملہ ہے بابال. پھر یہ ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ زرداری صاحب جب گئے تھے، یہ نہیں تھے بادشاہ اس وقت، جو پرانا بادشاہ تھا عبداللہ، ملک عبداللہ، تو انہوں نے سوئمنگ پول کی کرسیاں لگائیں، ایک اس طرف اور ایک اس طرف، اور 5 منٹ کے بعد وہ اٹھ کے چلے گئے. وہ کچھ خاص ان کے مزاج میں کچھ چیزیں ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی مہربانیاں کی ہیں پاکستان پہ. ہم نے بھی کیا حماقت کی؟ یہ جو بیان دیا تھا شاہ محمود نے، یہ بیان کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن الٹیمیٹلی ہم دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اور وہ وقت آئے گا جب ان کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، چلیے انشاءاللہ تعالیٰ اچھے کی امید ہے. ہارون صاحب اب آگے بڑھتے ہیں، کچھ گیس بحران کے اوپر میں نے بات کرنی ہے. میں نے کیا کرنی ہے ہارون صاحب، آپ نے آغاز پہ اتنی بری خبر سنا دی کہ جو گیس کا معاملہ ہے وہ 15-20 جنوری سے پہلے گیس نہیں ملنے والی، تو اس سے پہلے قوم کیا کرے گی؟ قوم بھگتے گی اور کیا کرے گی. بر وقت آرڈر نہیں پلیس کیے، سچویشن کو ٹھیک ریڈ نہیں کر سکتے. دیکھیے کرونا جو تھم رہا ہے، دنیا میں ویکسین آ گئی ہے اور معاشی سرگرمیاں قدرے بحال ہوئی ہیں، تو اس سے گیس قیمتیں بڑھ گئی ہیں. اور اب تو قیمت اتنی ہے LNG کی کہ شاید کروڈ آئل کی اور فرنس آئل کی اس سے کم ہو. تو یہ ہماری انڈسٹری پہ اس کا بہت برا اثر پڑنے والا ہے. یہ نالائق وزیر بنائے ہوئے ہیں، ان کو ہٹائیں. ان کے یہ کئی دفعہ اس طرح کی حماقتیں کر چکے ہیں، کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہے. دیکھیے $2 بلین کل آپ سے پچھلی دفعہ شاید عرض کیا تھا، $1 بلین میں نے کہا تھا. اب اندازہ یہ ہے کہ کپاس درآمد کرنے پہ $2 سے $2.5 بلین لگ سکتے ہیں، اور یہ پورا منصوبہ بنا کے جہانگیر ترین نے دے دیا تھا. بائی دی وے جہانگیر ترین کا آپ نے ذکر ہی نہیں کیا. چلو کل کریں گے، آپ کو بتاؤں گا کچھ چیزیں ان کے بارے میں. ایک ٹیزر پھر چھوڑتے جائیں. تو یہ بہت برا موسم آنے والا ہے. اس کا نقصان ملکی اکانومی کو بھی ہوگا، اپوزیشن کی تحریک کو بھی ہوگا، اور لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ کپڑے پہنیں اور بجلی بھی اتنی زیادہ استعمال نہ کریں. ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہارون صاحب زیادہ کپڑے لوگ کیسے پہن لیں؟ زیادہ کپڑے کیسے پہن لیں؟ آج کل تو لنڈا بازار میں لوگ جاتے ہیں تو اتنی مہنگائی ہو گئی، وہاں پہ کپڑا سستا نہیں ملتا. اب بھی زیادہ کہاں سے کپڑے پہنے؟ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. حکومتوں کی حماقتوں کی قیمت ہمیشہ عوام کو ادا کرنی پڑتی ہے. کابینہ میں کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو ٹوک سکیں وزیر اعظم کو اور کہہ سکیں کہ آپ کے ان لوگوں نے غلط فیصلے کیے ہیں. ہارون صاحب موجودہ حکومت تو سمجھتی اہل لوگ صرف ہمارے پاس ہیں، نا اہل جتنے بھی ہیں ان کو ہم نے کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے. دنیا کے سب نالائق لوگ اپنے آپ کو لائق ہی سمجھتے ہیں. دیکھیے وہ جو اہل علم ہوتے ہیں ان میں انکسار ہوتا ہے بہت. کبھی افلاطون نے، سقراط نے، کبھی امام ابن تیمیہ نے، کبھی جناب شیخ حجویر نے اپنے آپ کو اسکالر نہیں سمجھا تھا، طالب علم سمجھا تھا. جو لوگ جنہوں نے علمی میراث آج بھی قائم ہے. کبھی آپ نے سنا کہ شیکسپیئر نے کوئی دعویٰ کیا ہو، یا اور بڑے لکھنے والے ہیں، مطلب گورکی نے کوئی دعویٰ کیا ہو میں بڑا لکھنے والا ہوں، یا فرانسس فینن نے کہا میں بڑا یار علامہ اقبال نے کبھی کہا میں بہت بڑا شاعر ہوں. تو وہ ایسے نہیں ہوتا. یہ
کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں اور تربیت نہیں کی, تیاری نہیں کی, اسی کی وجہ سے تو یہ سارا پرابلم ہے. لیکن ہارون صاحب کہتے ہیں عقل کی بات ہو یا پھر علم بٹ رہا ہو تو جہاں سے ملے اس کو سمیٹ لینا چاہیے. عباسی صاحب نے اتنی اچھی آفر کرائی ہے, میرے پاس یہ سب لوگ آئیں, میں 1 گھنٹے کے اندر انہیں تعلیم بارگاہ کا پورا کورس مکمل کرا دوں گا. نہیں, بہت سی چیزیں ہیں. دیکھیے پاکستان کے لیے آپشنز بہت ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا روس سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہے, تو وہ بعد میں لوگوں نے اس کو لفٹ کیا. اس دن کسی کے پاس یہ خبر نہیں تھی, اور پاکستان کے پاس آپشنز بہت ہیں بہتری کے, لیکن ٹیم اچھی چاہیے. کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.